पाकिस्तान में इन दिनों सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला और बोले जाने वाला लफ्ज़ एहतसाब है। कहने वाले कहते हैं कि इस एहतसाब ने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन पाकिस्तान का हिसाब किताब लगा दिया है। हमने कई सियासतदानों को नैब जेल में देखा, कई वज़रा को नैब केसेस की वजह से अपनी वजारत से हाथ धोते और फिर दोबारा इक़्तिदार के ऐवान में देखा। हमने गुज़िश्ता दिनों मरीम नवाज़ की नैब में हंगामा खेज पेशी भी देखी और फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चुपचाप आमद भी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस सारी एक्सरसाइज का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और साबिक नैब प्रोसिक्यूटर जनरल जनाब इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नैब के तफ्तीशी तरीक़ेकार पर संगीन एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। सियासतदान हों, अदालतें हों, हर एक को नैब के तफ्तीशी तरीक़ेकार पर एतराज़ है। आखिर आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं नहीं समझता कि नैब में जो भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाया तकमील को पहुंचती हैं या जो इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज होती हैं या जो रेफरेंसेस बनते हैं उसमें आप प्रोसिक्यूशन को और इन्वेस्टिगेशन को मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं। कोई भी केस, कोई भी रेफरेंस तब तक नहीं फाइल हो सकता जब तक कि चेयरमैन नैब उस पर गौर खौज ना करे। और अगर चेयरमैन नैब उस पर गौर खौज करके अगर वो मामला अदालत में भेजते हैं और बाद में पता चलता है कि वो रेफरेंस जो था कमजोर था, तो फिर जो टॉप ब्रास है नैब की वो रिस्पॉन्सिबल है, इन्वेस्टिगेटर्स या प्रोसिक्यूटर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने गलत इन्वेस्टिगेशन कर दी है या प्रोसिक्यूशन का इनपुट नैब में पहले ले लिया जाता है, रेफरेंस फाइलिंग से पहले ले लिया जाता है, और अगर उन्होंने अपना इनपुट दे दिया और उस इनपुट की स्क्रूटनी चेयरमैन नैब के लेवल पे नहीं की गई या जो सुपीरियर उनके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उस लेवल पे अगर उसकी स्क्रूटनी नहीं की गई, तो फिर मुर्द इल्जाम जो है वो हायर हायरार्की को ठहराया जाना चाहिए, ना कि इन्वेस्टिगेटर्स या प्रोसिक्यूटर्स को ठहराया जाए। ये मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान में एक तरीका बन गया कि कोई भी महकमा जो है उसके जो ऊपर वाले जो है, जो टॉप हायरार्की है, वो अपने आप को बरी जिम्मा करने के लिए सारी जो ब्रंट है वो डाल देते हैं अपने मतहतों पे। अच्छा इरफान साहब, मेरे इल्म में ज़रा इजाफा कीजिएगा कि नैब पर एक इल्ज़ाम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का भी लगाया जा रहा है। अगर इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत है या आपके तजर्बे के मुताबिक ऐसा हो रहा है, तो आखिर नैब किस इदारे की या किस शख्सियत के लिए सहूलत कारी कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये वसूख से तो नहीं कह सकता कि नैब जो है बतौर इदारे के वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है, लेकिन नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होते हुए नजर जरूर आ रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है, जैसे मैंने आपको कहा कि डिसीजन मेकिंग नैब के हाथ में तो इन्होंने छोड़ी ही नहीं थी। हत्ता कि इन्वेस्टिगेशन भी कुछ केसेस में हमने देखा कि अदालत ने इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज किया, अदालत ने प्रोसिक्यूशन जो है उनकी मॉनिटरिंग की, अदालत ने ट्रायल्स की मॉनिटरिंग की। तो इन हालात में नैब का क्या रोल होगा और वो जो अदालत के जजेस हैं वो क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में शामिल है कि नहीं, तो मैं फिर ये नहीं कहूँगा कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में शामिल है। लेकिन माजी के फैसलों में जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है पाकिस्तान में, उसमें अदलिया के फैसले जो है बहुत सारे पाकिस्तान बनने के बाद पोस्ट 1947 हमारे सामने है, जिसमें कि अदलिया का एक बड़ा कलीदी रोल रहा है और अदलिया बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार हुई है। तो अगर 2008-9 से पहले की अदलिया इस तरह की चीजों में मुलव्वस रही है, तो क्या बाद की अदलिया जो है वो बिल्कुल उनसे मुबर्रा थी, अलहदा थी? तो ये जो है, ये नाज़रीन जो है या जो क़ारीन है, जो आप लोग हैं, जो हमारे मीडिया के लोग हैं, वो इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि क्या बाद के फैसले ज्यादा अच्छे थे। तो अभी तक तो मुझे कोई कंसेंसस ऐसा नजर नहीं आया कि बाद की अदलिया जो थी वो बहुत अच्छी थी और पहले की अदलिया जो थी वो खराब थी। ये बिल्कुल नजर आया कि जो अनइलेक्टेड फोर्सेस हैं, जिस तरह के अदालतें भी हैं या जिस तरह नैब भी है, तो ये एक तासुर जरूर कायम हुआ
کہ یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تمام کیسز کی بدولت ہم نے دیکھا کہ حکومتیں گریں، وزرائے اعظم کو اپنے منصب چھوڑنے پڑے، کابینہ گر گئی، لیکن کرپشن اپنی جگہ پہ جھوکی دھوپ کھڑی رہی. تو جو احتساب کے ادارے ہم نے بنائے تھے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، وہ تو ہم کر نہیں سکے، لیکن ہم نے حکومتوں کو ضرور اس کے ذریعے ختم کر دیا. یہ ایسے حقائق ہیں جس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ جو نہیں ہو رہی. عرفان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی گرفتاری ہو تو بھی وہ آزاد ہو جاتا ہے. سیاستدانوں سے نیب ابھی تک کوئی قابل ذکر ریکوری نہیں کروا سکا، کوئی منی لانڈرنگ یا کوئی لوٹا ہوا پیسہ ملکی خزانے میں جمع نہیں کروایا گیا. تو آخر کیا نیب کے قوانین جو ہیں ان میں کوئی سکم ہے، ان کو تبدیل کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ چیئرمین نیب کس لائن پر چل رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ نے مجھے دو سوال کیے ہیں. پہلا جو سوال ہے آپ کا کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں ہے. نیب کے قوانین میں کچھ حد تک تبدیلی کی ضرورت اس لیے پڑ گئی ہے کہ مثلاً نیب میں ایک سیکشن ہے مس یوز آف اتھارٹی کا، وہ اتنا واسٹ ہے کہ اس میں اگر کوئی ڈیسیژن میکنگ کسی سرکاری افسر کی ہوتی ہے تو وہ ڈیسیژن میکنگ اگر وہ انیڈورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے یا وہ امپروڈنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے، اس پہ بھی ان پہ کیسز بنا دیے جاتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی کرپشن کا عنصر اس طرح سے کوئی کک بیک انوالو نہیں ہے، کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس میں کچھ نہیں آیا، ان کے ایسٹس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو ان کو کوئی پرسنل گین نہیں ہوا. تو یہ بڑی ڈینجرس ایک صورتحال ہے. یہاں پہ زیادہ کلیئر وضاحت ہو جانی چاہیے، اور جو کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک آرڈیننس آیا تھا اس کے تحت کر دی تھی کہ اگر کسی کو پرسنل گین نہیں ہے تو مس یوز آف اتھارٹی سمپلسٹر جو ہے وہ آفینس نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے بارے میں قانون میں لکھا ہے کہ جی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ 30 دن میں ریفرنس کا فیصلہ کر دے. تو یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پچھلے 20 سال میں کوئی بھی فیصلہ سوائے ایک فیصلے کے کوئی بھی 30 دن میں نہیں ہوا، بلکہ جو 99.9% جو کیسز ہیں which is almost 100%، وہ سارے تقریباً منیمم ٹائم جو لگتا ہے اس کے ڈیسیژن کو تقریباً سال سے سوا سال سے 1.5 سال لگتا ہے. تو لہٰذا یہ جو 30 دن کا وہاں لکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپریکٹیکل چیز ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیب کے قوانین میں ضمانت جو ہے وہ نہیں دی جاتی. تو جس طرح کے بڑے بڑے خوفناک اور خطرناک افینسز میں بھی، یعنی مرڈر تک، ڈیکوئٹی تک میں اگر ضمانت کا پروویژن ہے تو ایکوالٹی آف لا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہاں بھی ضمانت کا پروویژن ہونا چاہیے اور وہ ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے. پھر جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ضمانت کے علاوہ ایک اور چیز جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی تھی وہ ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ نیب میں 90 دن کا ہے، جبکہ بڑے بڑے اور افینسز میں وہ 14 دن کا ہے. تو یہ ٹائم بھی کم کرنا چاہیے. اور اس طرح کے کچھ تبدیلیاں جو ہیں قانون میں بڑی ضروری ہیں. اور باقی یہ جو تمام وہ بڑے فورمز جو کہ اسپیشلائزڈ فورمز ہیں ان چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں اور جن کے اپنے افینسز ہیں، ان ایریاز میں سمجھتا ہوں نیب کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نیب میں وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. اور جو آخری بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے لیے. ان کو کم از کم یہ چاہیے کہ یہ جو نیب ہے، یہ مثلاً بینک ڈیفالٹ کیسز بڑا فائدہ ہوا، بڑی ریکوریز ہوئی ہیں، 100 بلین سے بھی زیادہ ریکوریز جو ہے اس مد میں ہو چکی ہیں. اور اسی طرح سے لارج اسکیل جو پبلک اسکیمز ہیں ان میں بھی بہت بڑی بڑی ریکوریز ہوئی ہیں. تو یہ جتنی بھی نیب کی ریکوریز ہیں ان میں سیاستدانوں سے کوئی ایسی ریکوریز نہیں ہوئی. لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ جو ان الیکٹڈ ادارے ہیں ان سے جو احتساب ہے الیکٹڈ لوگوں کا وہ لے لیا جائے، کیونکہ ان الیکٹڈ ادارے جو ہیں وہ خود احتسابی کرتے ہیں. تو پھر پارلیمنٹیرینز کا بھی احتسابی میکینزم ایسا ہونا چاہیے قانون سازی کے ذریعے جس میں کہ وہاں بھی خود احتسابی ہو اور بیوروکریٹس بھی خود احتسابی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پد میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا بلکہ اخراجات زیادہ ہیں، ریکوری بہت ہی کم ہے. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں اس کے قانون میں سمجھتا ہوں وہ کر دینی چاہیے اور میگا کرپشن کے کیسز نیب کے پاس آنے چاہیے.
عرفان قادر صاحب ایک ایسا تاثر بن چکا ہے کہ عدالتیں جب بھی چاہیں کسی وزیر اعظم کو یا کسی بھی حکومت کو گھر بھیج دیں. تو ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ کیا یہ تاثر ٹھیک ہے, عدالتوں کے پاس واقعی ایسا کوئی اختیار ہے یا نہیں؟ بالکل غلط بات ہے یہ, کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم, صدر پاکستان یا گورنر, ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں, یہ جواب دہ نہیں ہے کسی بھی سپریم کورٹ کو, کسی بھی عدالت کو. یہ صاف طور پہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایگزیکٹو معاملات میں جو ججز ہیں وہ جواب دہ نہیں ہیں ان تمام ٹاپ آفیسرز کو. تو لہذا یہ کنٹمپٹ کی پاور ججوں نے اپنے پاس ایک رکھی ہوئی ہے, جس کو کہ وہ کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں. اس سے پارلیمنٹیرینز تک کو وہ نااہل کر دیتے ہیں, اور اسی وجہ سے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بہت سے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہونے کے باوجود ان کی پوزیشن جو ہے نہایت ولنریبل ہو جاتی ہے, اور پھر جب غلط نوٹسز بھی آتے ہیں تو ان کو جانا پڑتا ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز کی کمزوری ہے, ان کی آپس کی ریشہ دوانیاں جو ہیں اس وجہ سے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. قانون سازی وہاں ہو نہیں سکتی. وہ کوئی جو کورٹ جب تجاوز کرتا ہے اپنے اختیارات سے تو پارلیمنٹ میں کوئی یونیفائڈ سٹینڈ نہیں ہوتا, اور لہذا کورٹ کو بڑے سالوں سے یہ ایک قسم کی ایک فری فیلڈ مل گیا ہے, جس میں کہ وہ بڑے آرام سے وہ انکروچ کر کے تو پارلیمنٹیرینز کے ڈومین میں چلے جاتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, میرا آپ سے آخری سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ سابقہ حکومت جو مسلم لیگ نون کی تھی اس کو بھی ایک عدالتی فیصلے کے تحت گھر بھجوایا گیا. جج ارشد ملک خود بھی معطل ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بھی کوئی عدالتی ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں, میاں صاحب کے خلاف 3 کیس تھے. ایک ایون فیلڈ کا کیس, ایک فلیگ شپ اور ایک العزیزیہ. ایون فیلڈ جو ہے وہ جج بشیر نے فیصلہ کیا تھا, لیکن اس کی معطلی ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. جو العزیزیہ کا کیس ہے وہ بھی, اس کی بھی معطلی ہو چکی ہے فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور جو تیسرا کیس ہے فلیگ شپ کا, اس میں وہ ویسے ہی ایکویٹ ہو چکے ہیں. تو قانونی اعتبار سے تینوں ریفرنسز چونکہ ایسٹس بیانڈ نون سورس آف انکم کے بارے میں ہیں. ایسٹس بیانڈ نون سورس جو ہے وہ پلورل میں ایسٹس جو ہے وہ ایک افینس بنتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 ایسٹس ہوں گے تو ایک افینس بنے گا, تو 20 ہوں گے تو 2 افینس بنیں گے, یا 40 ہوں گے تو 3-4 افینس بنیں گے. نہیں, افینس ایک ہی بنے گا. تو پھر ہر ایسٹ کے لیے اگر آپ ایک افینس بنانا شروع کریں گے تو اگر کسی کے 30-40 ایسٹس ہے تو پھر آپ 30-40 اس کی پروسیکیوشن کریں گے. یہ آپ نہیں کر سکتے. ایک افینس کی ایک پروسیکیوشن ہو سکتی ہے, ایک کی ٹرائل ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ 3 ریفرنسز فائل کیے گئے, وہ بات بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آرڈر کر دیں, ڈائریکشن دے دیں چیئرمین نیب کو کہ وہ ریفرنس فائل کریں, کیونکہ ریفرنس فائل کرنا سپریم کورٹ کا فنکشن نہیں ہے, یہ ایگزیکٹو فنکشن ہے. اور یہ فیصلہ چیئرمین نیب نے کرنا ہے کہ انہوں نے ریفرنس فائل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ان کو سپریم کورٹ اس طرح کے احکامات دے نہیں سکتی. اب رہی تیسری بات جج ارشد ملک صاحب کے کانڈکٹ کی, کہ ان کا کانڈکٹ کس حد تک ان ریفرنسز پہ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوگا, تو ان کو تو دونوں سائڈوں نے اب ڈسکریڈٹ کر دیا, اس سے ڈاؤٹ پیدا ہو گیا. اور جب بھی کسی فوجداری کیس میں ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ پروسیکیوشن کو نہیں جاتا, وہ ایکیوزڈ کو جاتا ہے. لہذا العزیزیہ میں جو بینیفٹ ہے وہ بھی ایکیوزڈ کو جائے گا, اور جو دوسرا کیس ہے یہ فلیگ شپ کا, اس کا بینیفٹ بھی ایکیوزڈ کو جائے گا. اس کا بینیفٹ پروسیکیوشن کو نہیں جا سکتا کہ وہ اوور ٹرن ہو. اور آخری بات جو میں نے آپ سے کہی کہ کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنلی غلط تھا, غلط تھا کہ 3 ٹرائل کر دیں, 3 پروسیکیوشنز کر دیں, لہٰذا یہ سارا کا سارا اسلام آباد ہائی کورٹ میری فیلنگ ہے کہ اگر لا کو اسٹرکٹلی فالو کرے تو یہ اسٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے گا ان کو. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. ناظرین, یہ تھے نیب کے سابق پراسیکیوٹر جنرل عرفان قادر صاحب, جنہوں نے نیب کے معاملات پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا. احتساب ہونا چاہیے اور سب کا ہونا چاہیے, لیکن اگر اس احتساب کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہو, بدنیتی ہو, یا پھر
किसी की तज़लील मकसूद हो तो इसका वही नतीजा निकलेगा जो आज हम सब देख रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान वकास गौरी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्राइम टाइम विद वकास गौरी।